From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाने के बाद नया वजीर आजम कौन होगा? दो नाम लिए जा रहे हैं, बिलावल जरदारी और मोहसिन नकवी। दोनों ही आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। देखिए कि अब ये आके क्या गुल खिलाएंगे, यही आज हमारा मौजू है। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, जहां पे सारा सिस्टम करप्ट है, वहां पे एक आदमी को बदल के क्या सियासी माशी इस्तेहकाम हासिल किया जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन होगा? जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या? देखिए, ये ऐसी हरकत की जा रही है जैसे आपके इल्म में हो कि इस घर में हर तरफ दीमक जो है वो उसको लग चुकी है, चाट रही है, और आप कहें कि ये जो मेन दरवाजा है ना सामने, इसको पेंट कर दो, तो ये धोखा आप किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे रहे हैं। वो टर्माइट तो है लगी हुई और वो तो पूरा घर गिरेगा। पूरा सिस्टम जो है वो दीमक ज़दा है। एक आदमी के बदलने से क्या होगा? अच्छा, देखिए, जब आप अपने दिल का ऑपरेशन कराते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं, तो उसकी बाकायदा आप तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं ना भाई। फिर उसके बाद वो मुआहिदा करते हैं। यानी जैसे अगर दिल का ऑपरेशन कराना है तो आप जाते हैं, पूछते हैं दोस्तों से कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हारे ख्याल में अच्छा है, फिर उसने कहाँ से पढ़ा है, आज तक उसने कितने ऑपरेशन कराए किए हैं, और किस सक्सेस रेशियो उसका क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, सब जान के फिर जाते हैं ना आप उसके पास। पाकिस्तान की किस्मत देखिए कि वजीर आजम का इंतखाब करना है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है तो ये है, क्या वो दुम हिलाना जानता है? क्या वो अच्छी पॉलिश कर सकता है? उसकी एजुकेशन क्या है? उसने जिंदगी में कितनी किसी सियासी तहरीक को लीड किया है या कुछ पढ़ा है सियासी मैदान में, सहाफती में, किसी भी मैदान में उसकी कोई ऐसी खिदमात है जिसकी बुनियाद पर उसे मुंतखब किया जाए? दोनों के पास ऐसी कोई सीवी नहीं है। सिर्फ चूंकि वो अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, अब वो जर्नैलों के अज़ाइम को पूरा करने में पूरा भरपूर किरदार अदा करेंगे। उठ जाओ, बैठ जाओ, दुम हिलाओ, दफा हो जाओ, आ जाओ, ये क्राइटेरिया है। तो भाई ऐसे क्राइटेरिया से तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क तो क्या साहब, एक छोटा सा बिजनेस भी नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान जो हर वक्त ऐसे लुढ़क लुढ़क के चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? पूरा गैंग जो है ना वो काबिज है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस आदमी को एक दिन के बाद सबूत मुहैया हो चुके थे, कोर्ट ने भेजना था उस जेल, उसको एक जर्नैल बाजवा ने दूसरे दिन ले जाके वजीर आजम लगवा दिया, और एक जर्नैल ने उसके बड़े भाई को 50 रुपए के पेपर पे 300 अरब रुपए की करप्शन जिसके नाम थी, उसको करके बाकायदा जहाज में बिठा के लंदन रवाना कर दिया। ये जर्नैलों की पावर है, ये उनकी हिकमत है, ये लोग मुल्क चला रहे हैं। तो ये मुल्क जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हकायक जरा सा, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं कुछ और हकायक भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अच्छा साहब, देखिए, लुक, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसे ही लुढ़कता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये बात कोई नई बात नहीं है। ये बात बहुत पहले फैज अहमद फैज कह चुके हैं। फैज साहब से किसी ने पूछा तमाम डिस्कशन के बाद, तो फिर ये कैसे चलेगा मुल्क, तो उन्होंने कहा था बस मियाँ ये ऐसे ही चलेगा, गिरता पड़ता ही चलेगा। उनकी बात आज तक सही साबित हो रही है।
اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے، آنے والے کل میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عاصم منیر ایک دن شہباز شریف کی تعریف کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے اگر ایک کتا بھی، دیکھو انسان اپنے الفاظ سے، اپنے لہجے سے، اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا علم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں لے کے جائے گا آپ کو، وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا۔ دیکھیے فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بھی پاکستان کی حمایت کرے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ کتے سے تجویز دے رہے تھے وزیر اعظم کو۔ یہ جرنیلوں کے نزدیک وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے کہ کتا ہو اور اس کے ہاتھ، اس کے زنجیر بندی ہو اور وہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ انصاف کا ذہن ہے، ذرا ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان تو ایک مرسیڈیز کار کی طرح ہے اور ہم پاکستان تو گاربیج کا بڑا والا ٹرک ہے۔ یار یہ سب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ذرا رکھ کے سوچئے کہ انصاف کا علم کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، اور یہ کہاں لے جا کے چھوڑیں گے پاکستان کو۔ صاحبوں، پاکستان کوئی مس گورن کی وجہ سے نہیں ہے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان ہائی جیک ہو چکا ہے۔ بہت پاورفل لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، چھوٹا موٹا نیٹ ورک نہیں ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ مختلف وردی میں لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ خاکی وردی پہنے ہوئے ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ مین سوٹ پہنے ہوا ہے، تیسرا گروپ جو ہے وہ شلوار قمیض اور واسکوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ مختلف گروپس ہیں، گینگز ہیں، اور کچھ کے چہروں پہ داڑھی بھی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے اندر خانہ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ آئی ایم ایف نے جو ایک بات اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا، کمال کی کر دی تھی، کمال کی بات کر دی۔ اس نے کہا یہاں اشرافیہ نے اور ان لوگوں نے گورنمنٹ اس طرح سے تشکیل دی ہے کہ یہ مسلسل کرپشن کیے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ون ہینڈ واش دا ادر ہینڈ والی مثال ہے۔ یہ سب آپس میں نٹ ہیں، بیوروکریسی، جرنیل، ججز، یہ میڈیا مالکان، یہ نون لیگ، یہ سب لوگ، ان کا ایک مقصد ہے، اس پہ یہ کار بند ہے ثابت قدمی کے ساتھ، مال بناؤ پاکستان سے اور باہر لے جا کے چھپاؤ، بس یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا نقطہ ہے جس کو سوچ کے میں تو بہت عجیب سے خیالات کا شکار ہوتا ہوں جب آبزرویشن لیجیے، آپ بھی آبزرویشن لیجیے گا اپنے اطراف میں، کہ دیکھیے آپ چیزوں کو ان کی مینیفیسٹیشن، ان کی علامات سے جانتے ہیں نا بیماری کو، کہ بھئی یہ سمٹمز سے جانتے ہیں کہ یہ سمٹمز ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، تو پھر آپ ڈائگنوز کرتے ہیں، ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک بہت خراب سمٹم جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود کو جرنیلوں، کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ جب سوچ یہ ہو جائے کہ یار حکومت تو یہی کریں گے، فائق صاحب آپ اپنا بھی ٹائم برباد کر رہے ہیں، ہمارا بھی ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ جب لوگ اس درجہ ایڈجسٹ ہو جائیں کہ وہ ان کے گھر کے سامنے کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو وہ شلوار اوپر کر کے 2 اینٹیں رکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، میونسپلٹی والے کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارے پیسے تم کھا گئے، یہ کیا کر رہے ہو تم، نہیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی تو دوسرا سمجھا دیتا ہے اور یار خریداری کم کرو، ہاں تمہیں پتہ تو ہے کہ مہنگائی ہے۔ ایڈجسٹ ہو گئے، خوف کھا رہے ہیں۔ جب ڈکٹیٹر یہ جان لے کہ قوم نے اپنے آپ کو ظلم اور کرپشن کے لیے ایڈجسٹ کر لیا ہے تو پھر وہ لمبے عرصہ حکومت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو حکمران طبقہ ہے آپ کا، اس کو الیکشن سے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ الیکشن میں جیت جائیں گے، عدلیہ عدالتوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ اس کو مینج کر لیتے ہیں۔
آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے، یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں آپ کو بتا رہا ہوں جو مے بی ناٹ والی یا فکشن کی یا اس میں ہو، نہیں، یہ سب ابھی بھی ہوا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے۔ یہ عدلیہ سے، قانون سے، آئین سے، الیکشن سے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، یہ سب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ان کو مار پیٹ کے۔ یہ ڈرتے ہیں تو صرف ایک بات سے ڈرتے ہیں کہ عوام اٹھ نہ کھڑی ہو، اور یہ عمران خان جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ لوگوں کو یہ شعور دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارے لیے بنا تھا، اور اس کی اساس یہ تھی، جناح کا اقبال کا پیغام یہ تھا، اور کر یہ رہے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں فتنے کو تو قرآن میں کہا گیا ہے سب سے پہلے فتنے کو ختم کرو، تو مریم کہتی ہے مجھے 3 دن دے دو، میں عمران خان کو ختم کر سکتی ہوں۔ جی، اس کا یہ دعویٰ تھا، اور یہ بھی مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ گینگ جو ہے یہ چونکہ اتنا پرانا ہو گیا ہے، صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ پبلک نہ اٹھ پائے، اس کو کسی سے ایڈجسٹ کرو، توجہ ہٹاؤ، کچھ بھی کرو۔ باقی سارے جو ہے لوگ اپنے ان کے جتنے خاکی وردی والے، سوٹ والے، وہ جو میں نے کہا واسکوٹ اور شلوار قمیض والے، سارے گینگ جو ان کے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کو اس بات کا سارا علم ہے تو پھر آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں یہی تو بات ہے، یہی تو اہمیت ہے اس بات کی۔ جب آپ سب کچھ جان لیتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز کی کلیئرٹی سامنے آ جاتی ہے، تو آپ اور زیادہ مستقل مزاج ہو کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ سب کچھ جان چکے ہیں۔ اب کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے۔ جو یہ سب کچھ جان چکا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ اٹھے اور اپنا فرض ادا کرے۔ دیکھو، حقائق جاننے کے بعد ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، یہ ایک سیدھی سادہ سی بات ہے۔ اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی خاموش رہنا یہ ظلم ہے، منافقت ہے، غداری ہے پاکستان کے ساتھ۔ سب کچھ جاننے کے بعد پھر خاموش رہنا منافقت ہے، غداری ہے۔ اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو تاریخ کے کس رخ پہ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، جلدی سے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے، ان صاحب نے، عاصم منیر نے پاکستان کو، یہ تو پورا گینگ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے نا، اس کے ذریعے پھنسایا ہوا ہے۔ معاشی استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، انویسٹر بھاگ گئے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، سب کچھ یہاں یہ کچھ چل رہا ہے نا۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کو پھنسا دیا۔ پیسے خرچ کر کے لنچ خریدا، ان کے ساتھ لنچ کر لیا، اور جھوٹے وعدے کر لیے، ایران کی مقبوری ہم کر دیں گے، اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، فوج غزہ میں ہم بھیج دیں گے، منرلز ہمارے تم لے لو، تم ہماری یہ لے لو، وہ لے لو، جو جی چاہے آپ ہم سے فرمائش کریں اور ہم وہ پوری کریں گے۔ یہاں فوج بھیج دو، وہاں جو کچھ بھی آپ کہیں گے۔ اس وقت بچنا تھا، ملاقات نہیں کرنی تھی، اس شخص نے ملاقات کی۔ اور سیاست کے گیم میں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ان کی جے ایف کینیڈی کی ایک کتاب تھی، کیا نام تھا، اس میں انہوں نے اس کو ذرا ایسے ڈسکس کیا تھا کہ when to act like a lion and when to act like a fox، کب پانی کے اندر جانا ہے، کب چہرہ باہر نکالنا ہے، وہ کچھ ایک ایسا ٹاپک تھا، اور وہ بڑی حکمت پہ مبنی تھا۔ یہ وقت ملنے کا نہیں تھا، انہوں نے جھوٹے وعدے وہاں کر لیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو زیب دیتا ہے کہ یہ سارے کام کرے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اور کوئی چکر نہیں تھا پاکستان کی ہمدردی کے لیے کیا تھا کیا نہیں۔ اب یہ یو اے ای اور اسرائیل ایک طرف کھڑے ہیں، سعودی عرب دوسری طرف کھڑا ہے۔ کل میں نے تھوڑی سی آپ کو چند پوائنٹس دیے تھے، اب یہ ان کے درمیان میں پس رہے ہیں۔ یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مشکل، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مشکل۔ کیوں؟ میں لمبی گفتگو کو سم اپ کرنے کا قائل ہوں۔ دیکھیے، یہ دنیا بدلتی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی کی تیاری ایسے ہی رکھنی چاہیے کہ آپ کو بھی اس کے ساتھ بدلتے جانا ہے۔
اگر آپ نہیں بدلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ کی فورن پالیسی یا آپ کی ڈپلومیسی، دیکھیے ایک جب ڈکٹیٹر ایسا آ جاتا ہے، ایک اتنا پاورفل جرنیل آ جائے جو پوری دنیا کو پتا ہو کہ یہ ان کی بحری فوج ہو، بری فوج ہو، ان کا ایٹم بم ہو، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، پارلیمنٹ اس کے اختیار میں ہے، عدلیہ اس کے اختیار میں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایک آدمی سے ڈیل کرنا ہے تو بہت آسان ہے، اس کو ابھی ڈانٹتے ہیں، ابھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ابھی تڑی لگاتے ہیں، ابھی یہ کام کرے گا ہمارا. اور اگر اس ملک میں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ڈیموکریسی ہو، اس میں جو ہے پارلیمنٹ ہو، تو وہاں کا جو لیڈر ہوگا وہ ان قوتوں کے سامنے آسانی سے ادھر سے ادھر مینیپولیٹ کر سکے گا کہ ہاں صاحب آپ کی تجویز اچھی ہے، ہم فوج بھیجتے ہیں، لیکن ذرا میں جا کے ابھی پارلیمنٹ سے پوچھوں. اور جب پارلیمنٹ اچھی ہو اور وہ کہہ دے تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب پارلیمنٹ نہیں مان رہی، لہٰذا I'm sorry. ٹھیک ہے نا؟ یہ وجود ہی اس نے مٹا کے رکھ دیا ہے پارلیمنٹ کا. سب کو پتا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر، بالکل دم ہلانے والوں سے بدتر پارلیمنٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سارا پورا الیکشن اس کا چرا لیا عمران خان کا اس نے، 180 سیٹیں چرا لی، 17 سیٹیں والوں کو اس نے حکومت بنا دی. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں آنکھوں کے سامنے. یہ 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 20 سال پہلے کا، یہ آج کا واقعہ ہے. کیسے ایک بھاگے ہوئے مجرم کو جہاز کے ذریعے یہاں پہ لاتے ہو، ایئرپورٹ پہ اس کے سارے کام کراتے ہو، اور اسحاق ڈار وہ جو لکھ کے دے کے گیا تھا ہاں میں نے یہ کرپشن کی، اس کے لیے طیارہ بھیجتے ہو، اس کو لاتے ہو. یار تم ان سے حکومت کروانا چاہتے ہو جنہوں نے خزانہ لوٹا تھا، تم ان کو اہل سمجھتے ہو. یہ ان کی عقل ہے جرنلوں کی. مجھے بتائیے جو لوگ بینک لوٹنے کا ہنر جانتے ہوں ان کو آپ کسی دن مل کے کہیں یار تم تو بینک آتے جاتے رہتے ہو، بینک لوٹنا تو تمہیں آتا ہے، اب یہ بینک آج سے تم چلا کے بھی دکھاؤ، ذرا چلا لو، تم چلا لو. یہ آپ کی عقل ہے. اس کی مہارت بینک کو لوٹنا ہے، بینک چلانا نہیں ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے. یہ اسحاق ڈار ہو، نواز شریف ہو، یہ جتنے ہیں ان کی نیت پاکستان کو لوٹنے کی ہے، پاکستان کو چلانے کی نہیں ہے. چونکہ جرنیلوں کا بھی سوچ یہی ہے کہ لوٹنا ہے. اور وہ ایک جو 804 نمبر جو ہے وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس پورے گھر کو دیمک لگی ہوئی ہے، کسی لمحے بھی یہ گر جائے گا، بچو سب لوگ. تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فتنہ ہے اور کوئی بات نہیں، ذرا سا پینٹ کرا دو ٹھیک ہو جائے گا. ایسے پینٹ کرانے سے وہ ٹرمائٹ ٹھیک نہیں ہوتی، قومیں ایسے آگے نہیں بڑھتی. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. کیوں؟ ایک واحد لیڈر ملا ہے جو کھل کے کہتا ہے دیکھو یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب اس کی جان اسٹیک پہ ہے اور قوم سوئی ہوئی ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے صاحب، بہت شرمندگی ہوتی ہے. ایک طویل عرصے کے بعد تمہیں ایک ایسا آدمی ملا جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جن کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی نہیں ڈالتا. اور اس نے ایک کی نہیں، ان کے ساتھ جتنے ہماری گینگ میں جتنے مختلف گروپ ہیں، مختلف وردیاں پہنے ہوئے، سب کو اس نے چیلنج کیا. اب قوم کو اگر اپنی جان عزیز ہے اور ملک عزیز ہے تو بھائی سب اٹھو اور اٹھ کے اس کا ساتھ دو. اور اگر نہیں دو گے تو بقول فیض صاحب کے بھائی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی تک تو وہی ہوا جو فیض صاحب نے کہا تھا. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے گرد بہت سارے جیمرز لگے ہوئے ہیں. لوگ روز ہی یہ بات کرتے ہیں آپ کو آج پروگرام ملا کئی مہینوں کے بعد، کوئی کہتا آواز ہی نہیں آئی، کچھ عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.